अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हाज़िर हूँ मैट्रिक की उर्दू के साथ और आज गज़लों की वीडियो बना रहा हूँ। इनमें 5 शुरा की गज़लें हैं और मैं इसकी तशरीह कर दे रहा हूँ। ये शुरा कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है। सबसे पहला है मुबारक अज़ीम आबादी। मुबारक अज़ीम आबादी की जो गज़लें हैं, वो पहली गज़ल है। सातें गुज़री जो गफ़लत में समझ ले खो गई, फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गई। कह रहे हैं कि सातें यानी जो वक्त गुज़र जाता है गफ़लत में, यानी जिस वक्त को हम भूल में इग्नोर कर देते हैं, जो वक्त हम अनदेखा कर देते हैं, वो वक्त हमसे खो जाता है। फिर के आने की नहीं नादान घड़ियाँ जो गई। ये घड़ियाँ जो एक बार चली जाती हैं, वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आती। यानी हमारी गफ़लत से जो वक्त गुज़र जाता है, वो वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सलूक, दिल में आई दिल में ठहरी दिल में कांटे बो गई। इस शेर में वो कह रहे हैं कि तेरी निगाहों ने मेरे साथ जो सलूक किया, वो मैं किससे कहूँ और क्या कहूँ। तेरी निगाहें मेरे दिल में आई, मेरे दिल में ठहरी और मेरे दिल में कांटे बो गई। यानी तेरा देखना ऐसा था कि आज भी वो नज़र मेरे अंदर बसी हुई है। मैं बेचैन हूँ, मुझे किसी सूरत सुकून नहीं मिल रहा है। घर शबे वादा मेरा मातम सरा से कम न था, तुम न आए हसरतें आ के मुझको रो गई। करें कि शबे वादा वादे की रात मेरा घर मातम सरा से कम न था। यानी मातम सरा कहते हैं मातम करने की जगह। यानी तुमने जो वादा किया था जिस रात आने का, उस रात मेरे घर पे मातम था। मैं किसी के इंतज़ार में था, तुम ना आए, लेकिन तुम नहीं आए। हसरतें यानी बहुत सारी उम्मीदें मेरे पास आती गईं, बहुत सारी आरज़ुएं आई और आकर रोने लगी। यानी जिसका इंतज़ार था वो शब वादा नहीं आया। उस रात क्या आई? हसरतें आईं, आरज़ुएं आईं, बहुत सारी उम्मीदें आईं और आकर रो गईं। सोज़े दिल से अश्क आँखों में तवे की बूंद है और वो यूं तानज़न सावन की झड़ियाँ हो गई। कह रहे हैं कि दिल की गर्मी से आँखों में जो अश्क है, ऐसा लगता है वो तवे की बूंद है। तवा जानते हैं? तवा कहते हैं जिस पर रोटी बनती है वो। यानी दिल की गर्मी से आँखों में जो आंसू आ रहे हैं, वैसा लग रहा है कि वो आंसू भी बिल्कुल गर्म हैं और वो यूं तानाज़न सावन की झड़ियाँ हो गई। और वो इस तरह इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये आंसू सावन की झड़ियों की तरह निकल रहे हैं। यानी मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो गर्म हैं। दूसरी गज़ल को देखें। गिर गए अफसोस किस किस की नज़र से क्या कहें, हम हुए क्या क्या खजल इस चश्मे तर से क्या कहें। कह रहे हैं कि अफसोस हम किस किस की नज़र से गिर गए, ये किसी को बताने का नहीं है। हम कितने बदनाम हुए, हम लोगों के बीच किस तरह याद किए गए, ये अपने आंसुओं से किस तरह कहें। यानी मेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो आंसू तकलीफ़ के आंसू हैं। वो आंसू मुझे बदनाम करने का जो एहसास है, बदनामी का जो एहसास है, उस एहसास के आंसू हैं। यूं भी कहता है किसी से कोई अपना हाल ज़ार, आप तो सुनते नहीं, दीवारों दर से क्या कहें। कह रहे हैं कोई भी इंसान अगर किसी को अपना हाल सुनाना चाहता है, तो वो चाहता है कि वो उसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो, वो पूरे ध्यान से उसकी बात सुने। लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हैं, आपका ध्यान मेरी बातों पर है ही नहीं, तो भला क्या दीवारों दर से बात करें। अगर आपको मेरी बात सुननी है तो आप पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनें। सुन रहे हैं ना सहे ना फहम की हम दम बखुद, कह रहा है हमसे क्या उस बेखबर से क्या कहें। नासे कहते हैं नसीहत करने वाले को। करें कि नसीहत करने वाला जो है वो नाफहम है, नासमझ है। वो मुझे नसीहत कर रहा है, लेकिन वो मुझसे क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बेखबर है। उसे समझना चाहिए कि नसीहत उसी को किया जाए जो नसीहत को मानने के लिए और सुनने के लिए तैयार रहे। मुझे उसकी नसीहत सुननी नहीं है, तो फिर वो फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है।
درد مندانے محبت کا یہ کیا جانے علاج، چار اگر کی کیا سنیں ہم چار اگر سے کیا کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری جو بیماری ہے وہ بیماری ایسی ویسی بیماری نہیں ہے۔ محبت کا جو درد ہوتا ہے نا، وہ درد بالکل الگ ہوتا ہے، اس کا علاج سبھی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس درد کے لیے جو ڈاکٹر میرے پاس ہے، جو چارہ میرے پاس ہے، وہ نہیں جان رہا ہے کہ اس درد کی دوا کیا ہے، تو ہم اس سے کیا کہیں، کیسے اس کی بات کو کیوں سنیں، ہم اس سے کیا کہیں، کیسے بتائیں کہ دیکھو میرا درد کوئی ایسا ویسا درد نہیں ہے جس کا علاج تمہارے پاس ہو۔ ہر قدم پر خوش جمالوں میں مبارک ہم لٹے، کیسی کیسی صورتیں گزری نظر سے کیا کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر زندگی ایک راستہ ہے جس پر لوگ چلتے رہتے ہیں، اور اس راستے پر بہت سارے چہرے ملتے ہیں، کچھ چہرے ہمیشہ کے لیے دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر قدم پر اچھی صورتوں کے بیچ ہم لٹتے گئے، یعنی ہمارے سامنے اچھی صورتیں آتی گئیں، اور کتنی اچھی اچھی صورتیں تھیں یہ کسی کو بتلایا نہیں جا سکتا، جسے بھولنا ناممکن ہو۔ ظاہر سی بات ہے وہ صورت کوئی عام صورت نہیں ہوگی۔ اور یہ غزل ہے احمد فراز کی۔ احمد فراز اپنے مطلب میں کہتے ہیں، دولت درد کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ کہنے کہ دنیا کا جو دولت درد ہے، یہ درد ہے کیا ہے، ایک دولت ہے، اور دولت کو دنیا سے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہ درد کی جو دولت ہے، اس کو تم بھی دنیا والوں سے چھپا کر رکھنا۔ آنکھ میں بوند نہ ہو دل میں سمندر رکھنا۔ تمہارے اندر چاہے جتنا بھی درد ہو، لیکن آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے، یعنی کہ کسی کو احساس نہ ہو کہ تم کس حال میں جی رہے ہو، تمہارے اندر کتنے درد ہیں، تمہارے اندر کیا کیا احساس ہے، کس محرومی میں جی رہے ہو۔ یعنی ہم اپنے درد کو کبھی کسی کے ساتھ بیان نہ کریں، ہم ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ کل گئے گزرے زمانوں کا خیال آئے گا، آج اتنا بھی نہ راتوں کو منور رکھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ کل جب آئے گا تو کل ہم آج کے دنوں کو یاد کریں گے، تو آج اتنا بھی نہ راتوں کو منور رکھنا، یعنی آج اپنی راتوں کو اتنا بھی روشن نہ رکھو کہ جب کل آئے تو کل تم آج کے دن کو یاد کرو، آج کی راتوں کو یاد کرو، تو کل تم کو افسوس ہو۔ اس لیے آج کی زندگی اس طرح گزارو کہ آج کی زندگی کو جب ہم آنے والے دور میں یاد کریں تو ہمیں کسی طرح کا افسوس نہ ہو، یعنی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے آنے والی زندگی میں کوئی پریشانی ہو۔ اپنی آشفتہ مزاجی پہ ہنسی آتی ہے، دشمنی سنگ سے اور کانچ کا پیکر رکھنا۔ کرے میرا مزاج بکھرا ہوا مزاج، مجھے اپنے مزاج پہ ہنسی آتی ہے۔ میرا مزاج کیسا ہے، میری طبیعت کیسی ہے کہ میں نے پتھروں سے دشمنی کر لی ہے اور میرا پیکر کانچ کا ہے، یعنی میں خود کانچ کا بنا ہوا ہوں اور میں نے دشمنی مول لی ہے پتھروں سے۔ تو ایسے میں اپنی طبیعت پہ ہنسی آتی ہے، اپنی بیوقوفی پر ہنسی آتی ہے کہ میں بھی کیسا بیوقوف انسان ہوں کہ خود تو کانچ کا ہوں اور میں نے پتھروں سے دشمنی لے لی ہے۔ آس کب دل کو نہیں تھی تیرے آ جانے کی، پر نہ ایسی کہ قدم گھر سے نہ باہر رکھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ تیرے آنے کی آس، تیرے آنے کی امید پہلے بھی تھی، لیکن اس بار جو تیرے آنے کی امید ہے وہ ایسی ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ رہا ہوں۔ مجھے احساس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے باہر چلا جاؤں اور تم کہیں آ جاؤ تو ایسا نہ ہو کہ اس بار بھی میں تم کو نہ دیکھ سکوں۔ ذکر اس کا ہی صحیح بزم میں بیٹھے ہو فراز، درد کیسا ہی اٹھے ہاتھ نہ دل پر رکھنا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بزم میں تم بیٹھے ہوئے ہو فراز، اس کی بزم میں تو چرچا ہو رہا ہے، کسی کے بزم میں کوئی بزم میں تم بیٹھے ہوئے ہو اور اس بزم میں اس کا ذکر آ گیا ہے، یعنی تمہارے محبوب کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، ہم کہیں بیٹھے ہوں اور کسی شناسہ کا یعنی کسی جان پہچان والے کا کوئی نام آتا ہے تو ہم چونک جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بزم میں بیٹھے ہو، وہاں تمہارے محبوب کا نام کسی نے لے لیا ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے تمہارے دل میں درد اٹھے گا۔ تو درد اٹھے تو اپنے دل پر ہاتھ مت رکھنا، نہیں تو لوگ سمجھ جائیں گے
کہ یہ انسان کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہے۔ دوسری غزل ہے، تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، لوگ کیا سادہ ہیں سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ یہ اپنے محبوب کی تعریف میں کہہ رہے ہیں کہ تم جب محفل میں ہو تو پھر چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، تم تو سورج کی طرح ہو، اور سورج کے سامنے چراغ جلانا بے وقوفی ہے۔ یہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، بہت بھولے بھالے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ تمہارے جیسا سورج جب محفل میں ہو تو چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ کہنے کہ ہماری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی محرومیوں میں گزری، تو یہ لوگ جب محرومی میں گزرتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر جلن ہو جاتی ہے، یعنی جن کے پاس چراغ نہیں ہوتے وہ نہیں چاہتے کہ دوسروں کا بھی چراغ جلے، تو وہی لوگ دوسروں کے چراغ بجھاتے ہیں جن کے پاس چراغ نہیں ہوتا۔ اور ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جلن والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو محروم ہوتے ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں۔ بستیاں دور ہوئی جاتی ہیں رفتہ رفتہ، دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان زندگی بھر سفر کرتا ہے، اور سفر کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو وہ کھوتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، بہت سارے منظر پیچھے چھوٹتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری بستیاں تھیں، وہ بستیاں دھیرے دھیرے دور ہو رہی ہیں کیونکہ ہم آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ دم بدم آنکھوں سے چھپتے چلے جاتے ہیں چراغ، اور وہ چراغ جو کبھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، زندگی کے سفر میں وہ سب پیچھے کی طرف چھپتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم دنیا کی اس ریس میں، دنیا کی اس رفتار میں آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری تہذیب، ہماری پہچان ہم سے چھپ رہی ہے۔ کیا خبر ان کو کہ دامن بھی بھڑک اٹھتے ہیں، جو زمانے کی ہواؤں سے بچاتے ہیں چراغ۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خبر نہیں ہوتی کہ اگر وہ کسی چراغ کو بجھنے سے بچائیں تو کبھی کبھی چراغ کا رویہ ہی بہت عجیب طرح کا ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی ہم چراغ کو ہواؤں سے بچاتے ہیں تو وہی چراغ ہمارے دامن سے لگ جاتا ہے اور ہمارے دامن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یعنی ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا ہوتا ہے۔ گو سیاہ بخت ہیں ہم لوگ پر روشن ہے ضمیر، خود اندھیرے میں ہے دنیا کو دکھاتے ہیں چراغ۔ کریں کہ ہم لوگوں کی قسمت تو اچھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کی سوچ بہت اچھی ہے، کیونکہ ہم لوگ اندھیرے میں ہیں لیکن ہم دنیا کو چراغ دکھا رہے ہیں۔ سیاہ بخت کہتے ہیں کالی قسمت، ضمیر کہتے ہیں ضمیر کہتے ہیں اپنے، ہندی میں کیا کہیں گے اس کو، اپنے اندر کا آدمی، یعنی اپنی سوچ، اپنی فکر۔ تو ہم لوگ بدنصیب ہیں، لیکن ہماری سوچ بہت ہی بہتر ہے۔ ہم لوگ اندھیرے میں بھی رہتے ہیں تو دوسروں کو چراغ دکھاتے ہیں، یعنی ہم لوگ بھوکے بھی رہتے ہیں تو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم لوگ پیاسے رہتے ہیں دوسروں کو پانی پلاتے ہیں، ہم لوگ ہم لوگ ہر وہ اچھا کام کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں، کر رہے عرض پہ بجھنے چلے جاتے ہیں چراغ۔ کہہ رہے ہیں کہ آج کل لوگ چاند ستاروں پہ بستیاں بسا رہے ہیں، چاند ستاروں پہ نئی نئی بستیاں بسا رہے ہیں، لیکن ان سے ذرا کہو کہ دنیا میں جو چراغ ہیں، دنیا کی جو چراغ ہیں وہ بجھ رہے ہیں، اس لیے چاند پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی دنیا کو حسین بناؤ، اپنی دنیا میں جو مسائل ہیں اس کو پہلے حل کرو، تب تم چاند پر جانا، تب تم مریخ کی سیر کرنا، یعنی منگل گرہ کی سیر کرنا۔ ایسے بے درد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے بے درد ہوئے ہیں کہ اگر گلشن پر بجلی گرتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم لوگ زندہ میں رہنے والے ہیں، یعنی ہم لوگ جیل میں رہنے والے ہیں۔ تو جب گلشن میں بجلی گرتی ہے، گلشن پہ بجلی گرتی ہے، کسی چمن میں بجلی گرتی ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جیل میں جہاں ہم لوگ ہیں وہاں چراغ جلاتے ہیں، خوشی کے چراغ جلاتے ہیں کہ چلو ہم لوگ تو جیل میں ہیں، یہ گلشن تو ان کے نصیب میں ہے جو لوگ آزاد ہیں، اس لیے اچھا ہی ہوا، جو میرے نصیب میں نہ تھا وہ بھلے ہی اجڑ گیا۔
ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز رات تو رات ہے، ہم دن کو جلاتے ہیں چراغ۔ کہہ رہے ہیں کہ فراز ہماری آنکھوں میں اندھیرے بسے ہوئے ہیں، اور اندھیرے بھی کچھ ایسے ہیں کہ رات تو رات ہے، ہم کو دن میں بھی چراغ جلانا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے روشنی نام کی کوئی چیز نہیں۔ لوگ تو صرف رات میں ہی چراغ جلاتے ہیں روشنی کے لیے، لیکن ہمیں دن میں بھی چراغ جلانا پڑتا ہے۔ حسن نعیم کی یہ غزل ہے۔ قلب و جاں میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ دل، قلب مانے دل، قلب اور جان میں حسن کی گہرائیاں رہ جائیں گی، یعنی میرے دل میں، میری جان میں حسن کی گہرائیاں یعنی تمہاری یادیں ہمیشہ کے لیے بس جائیں گی۔ تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی، یعنی تو سورج ہے، تو میرے لیے سورج ہے، تو اگر ڈوب بھی جائے گا تو تیری پہچان میرے دل میں، میری جان میں ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی۔ یعنی تو میرے لیے سورج ہے، تو اگر میری زندگی سے کھو بھی گیا تو میں زندگی پر تم کو بھلا نہیں پاؤں گا۔ اہل دل کو یاد صدیوں آئے گا میرا جنوں، شہرتیں ہوں گی فنا، رسوائیاں رہ جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں جو لوگ اہل دل ہیں ان کو صدیوں تک میرا جنون یاد آئے گا، بھلے ہی لوگ میری شہرت کو بھول جائیں گے، صرف رسوائیاں بچیں گی، صرف بدنامیاں بچیں گی، لیکن بدنامیوں کی وجہ سے ہی لوگ مجھے یاد تو کریں گے۔ اہل دل صدیوں تک مجھے یاد کریں گے، بھلے ہی شہرت کی وجہ سے نہ ہو، رسوائی کی ہی وجہ سے ہو۔ گفتگو تجھ سے کریں گی میری غزلیں صبح و شام، تیری خلوت میں میری تنہائیاں رہ جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے میری غزلیں صبح و شام باتیں کیا کریں گی۔ تم جب تنہا رہو گے، تم جب اکیلے رہو گے تو وہاں میری غزلیں تمہارے سامنے رہیں گی۔ ایسا لگے گا کہ ایک طرف تم تنہا ہو اور ایک طرف میری غزلیں ہیں، تو ایسا لگے گا کہ میری غزلیں تم سے بات کر رہی ہیں اور تم میری غزلوں میں کھوئے ہوئے ہو۔ میں نکل جاؤں گا اپنی جستجو میں ایک دن، بزم یارا میں خیال آرائیاں رہ جائیں گی۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ میں اپنی تلاش میں نکل پڑوں گا، اور جو دوست ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہتے تھے وہ بس خیال آرائیاں کرتے رہ جائیں گے، وہ بس ایک دوسرے کو کہتے رہ جائیں گے پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں کہاں رہوں گا؟ اپنی تلاش میں نکلا ہوا رہوں گا۔ اور یہ مقطع ہے، دور تک کوئی نہ ہوگا نغمہ سنجو میں نعیم، بس چمن میں یاد کی پروائیاں رہ جائیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ دور تک کوئی بھی نغمہ سنانے والا نہیں رہے گا، بس چمن میں جہاں نظر جائے گی وہاں بس یاد کی ایک ہلکی سی پروائیاں گونجتی ہوئی رہے گی۔ مطلب جب میں نہیں رہوں گا تو چمن میں کوئی گانے والا نہیں رہے گا، صرف یاد بن کر میں کسی کے ذہن میں بس جاؤں گا۔ دوسری غزل ہے، فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلع ہے، غزل کے سب سے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور سب سے آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ فسانہ غم کا کوئی غم گسار ہو تو کہیں، کہہ رہے ہیں کہ اپنے غم کا فسانہ اس سے کہیں جو غموں کو سمجھے، جو خود بھی غم گسار ہو، یعنی خود بھی زخمی ہو، جو خود بھی جس کے اندر غم ہو، اس سے ہی اپنے غم کا فسانہ کہیں۔ کہانی دل کی کوئی دل فگار ہو تو کہیں، اگر کوئی انسان ہو جس کا دل خود ہی ٹوٹا ہوا ہو، اس کو اپنے دل کی کہانی سنائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے۔ وہاں یقین کے خود ہی کہیں گے حرف جنوں، یہاں یہ فکر فضا سازگار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کو یقین ہے کہ میں وہ لفظ بول دوں گا جس کا ان کو صدیوں سے انتظار ہے، یعنی اس کو جس بات کا انتظار ہے، جو بات وہ سننا چاہتا ہے، اس کو یقین ہے کہ وہ بات میں بول دوں گا، لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ ماحول اچھا ہو جائے تب میں کوئی بات کہوں۔ جنوں کی کون سی منزل میں مل رہا ہے سکون، ہماری طرح کوئی بے قرار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جنون کی بھی بہت سی منزلیں ہوتی ہیں، اور جنون کی ایک منزل وہ بھی ہوتی ہے جہاں انسان کو سکون مل جاتا ہے،
کہہ رہے ہیں کہ انسان کو جنون کی کون سی منزل میں سکون ملتا ہے، یہ کس کو جا کر کہیں۔ کوئی ہماری طرح بے قرار ہو، کوئی ہماری طرح اس منزل پہ پہنچا ہوا ہو یا اس منزل کی طرف جانے والا مسافر ہو، تب اس کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جنون کی کس منزل پر سکون پایا جاتا ہے۔ کہیں فسانہ ہجراں بربتے ذکر وفا، کسی کا اب نہ تمہیں انتظار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بات کہنے کا بہت دل کرتا ہے، وفا کا ذکر ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں وفا کے ذکر میں اپنے ہجر کی داستان کہہ دوں، یعنی وفا کی بات چل رہی ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی بتا دوں کہ میں نے اس کے بغیر کس طرح زندگی گزاری، میری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ لیکن کسی کا اپنا تمہیں انتظار ہو تو کہیں، لیکن کیسے کہیں، اسے آج بھی کسی کا انتظار ہے۔ میں اس کے لیے پریشان ہوں، میں اس کے لیے بیتاب ہوں اور وہ کسی اور کے لیے بیتاب ہے۔ اسی میں چھیڑا نہ ہم نے فسانہ شب غم، کہ ان کی شام بھی کچھ سوگوار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے فسانہ کو، رات کے فسانہ کو اس لیے اس سے نہیں کہا کہ اس کی زندگی تو بہت اچھی طرح گزر رہی ہے، کسی دن جب اس کی شام اداس ہو جائے گی تو میں اس کے پاس جاؤں گا اور اپنی اداسی کا افسانہ اسے سنا دوں گا۔ وہ مسکرائے کہ برہم ہوئے گزارش پر، جو اپنی آنکھوں پہ کچھ اعتبار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی گزارش کی تھی، گزارش کرنے کے بعد پتہ نہیں وہ مسکرائے یا غصہ ہو گئے، مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اپنی آنکھوں پر مجھے اس وقت کوئی اعتبار نہیں تھا۔ میں نے اس سے کچھ پوچھا تھا، کوئی سوال کیا تھا، میرے سوال کے جواب میں وہ مسکرائے تھے یا غصہ ہوئے تھے، یہ مجھے پتہ نہیں چلا۔ کہانی دور جنوں کی کہیں تو کس سے نعیم، جہاں میں ہم سا کوئی غم شعار ہو تو کہیں۔ کہہ رہے ہیں دور جنوں کی کہانی کس سے کہیں، یہ مقطع ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نعیم، ہم جنون کے دور کی کہانی کس سے کہیں۔ کوئی انسان اگر میری طرح غم کو پہچاننے والا ہو تو ہم اس کو اپنے جنون کی کہانی سنا سکتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جو میری طرح غم سے پہچان رکھتا ہو، غم کی پہچان رکھتا ہو۔ اگلی غزل ہے پروین شاکر کی۔ گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح۔ یہ مطلع ہے۔ اس میں کہتی ہیں کہ پچھلے موسم میں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں، جو گلابوں کی طرح میری زندگی میں کھلا کرتے تھے، اب وہی میرے دل پہ ایک عذاب کی طرح اترنے والے ہیں۔ یعنی پہلے جو لوگ تھے میری زندگی میں گلاب جیسے تھے، وہ سارے گلاب میری زندگی سے کھو گئے، اب صرف ان کی یادیں بچی ہیں، اور یادیں بہت ہی تکلیف دہ ہیں۔ راکھ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو خیمے تھے، خیمے کہتے ہیں تمبو کو، ٹینٹ۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو خیمے ہوا کرتے تھے، وہ خیمے میرے خوابوں کی طرح جل چکے ہیں۔ یعنی جس طرح میرے خواب جل گئے، میری ساری تمنائیں جل گئیں، میری امیدیں جل گئیں، اسی طرح میرا خیمہ بھی جل چکا ہے، اور اس کی جو راکھ بچی ہوئی ہے، اسی راکھ کے سہارے مجھے اب رات بسر کرنی ہے۔ مطلب کسی کی یادوں کے سہارے مجھے اب ساری زندگی گزار دینی ہے۔ ساعت دید کے عارض ہیں گلابی اب تک، اولی لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ وقت جو ہے آج بھی اسی طرح گلابی ہے۔ عارض مانے ہوتا ہے گال، ساتھ مانے وقت، دید مانے دیکھنا۔ یعنی وہ وقت جب میں نے تم کو دیکھا تھا، وہ وقت اتنا خوشنما تھا، اتنا خوش رنگ تھا کہ آج تک اس کی یاد میرے دل سے نہیں گئی۔ اولی لمحوں کے گلنار حجابوں کی طرح۔ وہ وقت کیا تھا؟ وہ شروعاتی وقت، ایک پردے میں بسا ہوا وقت، وہ آج بھی میرے ذہن کے سامنے ہے، آج بھی وہ وقت گلابی ہے۔
غیر ممکن ہے تیرے گھر کے گلابوں کا شمار میرے رشتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح۔ یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس جو زخم ہیں، میرے پاس جو رشتے ہوئے زخم ہیں، وہ اتنے ہیں جن کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے گھر میں جو گلاب ہیں اس کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی قسمت نے تمہیں اتنے گلابوں سے نوازا ہے کہ تم بھی اس کو نہ گن سکتے، اور قسمت نے مجھے جتنا درد دیا ہے، جتنا زخم دیا ہے، میں بھی اسے نہیں گن سکتی۔ یعنی تم کو زندگی میں جتنی خوشی ملی اتنا ہی درد مجھے ملا۔ یاد تو ہوں گی وہ باتیں تجھے اب بھی، لیکن شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کا کوئی واقعہ یاد ہو جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے، پھر ہم اس کو شیلف میں رکھ دیتے ہیں، یعنی الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میری باتیں تجھے آج بھی یاد ہوں گی، لیکن بالکل اس طرح جس طرح لوگ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اسے شیلف میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد اس کتاب کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے، کیونکہ جو واقعہ وہ جان چکے ہوتے ہیں، پڑھ چکے ہوتے ہیں، اس کو پھر دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا۔ کہہ رہے ہیں کہ تجھ کو اب بھی میری باتیں یاد ہوں گی، لیکن بالکل اس کتاب کی طرح جو آج کسی الماری میں سجا دیا گیا ہو۔ کون جانے کہ نئے سال میں تو کس کو پڑھے، تیرا معیار بدلتا ہے نصابوں کی طرح۔ نصاب کہتے ہیں سلیبس کو۔ ہر سال سلیبس بدلتا ہے۔ 8واں والے کو اگلے سال 9واں کی کتاب پڑھنی ہے، 9ویں والے کو 10ویں کی کتاب پڑھنی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تیرا معیار، تیری سوچ بھی سلیبس کی طرح بدلتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ تو مجھے پڑھا کرتا تھا، لیکن تیری سوچ ایسی بدلتی ہے کہ تو ہر سال نئی نئی کتابیں پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ تو کبھی تیری زندگی میں شامل تھی، تو نے مجھے پڑھا تھا، پتہ نہیں اگلے سال تیری زندگی میں کون شامل ہو جائے، پتہ نہیں تم کس کو پڑھنے لگو۔ شوق ہو جاتی ہے اب بھی تیری آنکھوں کی چمک، گاہے گاہے تیرے دلچسپ جوابوں کی طرح۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ سوال تم سے پوچھا ہے، کوئی سوال میں نے تم سے کیا ہے، اور جب سوال کیا ہے تو اس کا جواب دیتے دیتے تیری آنکھوں کی چمک شوق ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ اس جواب کے پیچھے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسی بات ہے جو تم مجھے کہنا نہیں چاہتے، لیکن آنکھیں ہیں جو مجھے سب کچھ بیان کر رہی ہیں، جو مجھے سب کچھ بتا رہی ہیں۔ ہجر کے شب میری تنہائی پہ دستک دے گی، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح۔ کہہ رہی ہیں کہ ہجر کی شب یعنی جدائی کی رات، جب میں بہت تنہا رہوں گی، تنہائی کے ساتھ رہوں گی، اس وقت تیری خوشبو میرے خوابوں کی طرح میرے پاس آئے گی۔ یعنی جب میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی، وہ رات جب میں بالکل اکیلی رہوں گی، اس رات مجھے تیری بہت یاد آئے گی، تیری خوشبو محسوس ہوگی، اور تیری خوشبو اس طرح آئے گی جس طرح میں نے اپنے خوابوں کو کھو دیا ہے۔ اگلی غزل ہے، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش جب ہوتی ہے تو پھول کھل جاتے ہیں، لیکن پھول کھلنے کا یہاں انہوں نے الگ معنی لیا ہے کہ یہ پھول جو کھلتے ہیں ان کا بدن چاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کلی کہیں نہ کہیں سے چاک ہوتی ہے، تب وہ کلی پھول کا روپ اختیار کرتی ہے۔ یہ کس موسم میں ہوتا ہے؟ یہ بارش کے موسم میں ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ موسم کا ہاتھ ایک صفاک ہے۔ صفاک کہتے ہیں ظالم، یعنی موسم اتنا ظالم ہوتا ہے کہ وہ کلی کو کلی نہیں رہنے دیتا، وہ کلی کو پھول بنا دیتا ہے۔ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بادل کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بادل تو آسمان پہ آتا ہے، پتہ نہیں کہاں برس جاتا ہے۔ اس بادل کو نہیں پتہ ہوتا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے انتظار میں ہیں۔ بہت بڑے بڑے پیڑ بادل کے انتظار میں خاک ہو چکے ہیں۔ یعنی بادل کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں کوئی ہے
جو دنیا میں ہے، جو اس کا منتظر ہے، جس کو اس کی ضرورت ہے، بادل کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کا انتظار کہیں اور بھی ہو رہا ہے۔ یہی انسان پہ بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس انسان کا انتظار کس سے ہوتا ہے، اور انسان زندگی کے آخری موڑ تک یہ سمجھ نہیں پاتا ہے۔ جگنوں کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ انہوں نے دور حاضر کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ اتنے چالاک ہو گئے ہیں، وہ جگنوں کا مزہ نہیں لیتے۔ جگنوں کی روشنی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ رات میں تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ دن کے وقت اسے دیکھیں کہ آخر یہ روشنی آتی ہے تو آتی کہاں سے ہے۔ یعنی آج کل کے بچے بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ ہر بات کو گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں۔ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کے شہ پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے۔ یہاں ایک ایسے علاقے کا تصور کریں جہاں برف گرتی ہو، اور برف جب گھاس پہ گرتی ہے تو گھاس ڈھک جاتی ہے، اور تبھی سورج نکلتا ہے۔ سورج کی گرمی سے جب برف پگھلتی ہے تو پھر وہی دبی ہوئی گھاس سر اٹھانے لگتی ہے۔ یعنی سورج گھاس کے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آتا ہے۔ وہی کہہ رہی ہیں کہ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس۔ وہ برف کی چادر جو پہلے گھاس کے اوپر تھی، برف کی چادر کو گھاس نے ہٹا دیا ہے، کیونکہ اب سورج نکل چکا ہے، اور گھاس کو اپنے سورج پہ یقین ہے کہ جب تک سورج رہے گا برف اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ بستی میں جتنے آب گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بستی میں جتنے بھی لوگ پانی سے ڈرنے والے تھے، جن لوگوں کو پانی سے ڈر لگتا تھا، وہ سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے۔ دریا نے جب اپنا رخ بدلا تو وہ سبھی کے سب تیراک ہو گئے۔ یعنی وقت آنے پر سبھی کو ایسے سے کام کرنے پڑتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتا ہے۔ یعنی جب ہم کو ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو شاید ہمارے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ سورج دماغ لوگ بھی ابلاغ فکر میں زلف شب فراق کے پیچاک ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں ہماری دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو سورج دماغ تھے، یعنی جن کا دماغ بہت روشن تھا، جو بہت کچھ سوچتے تھے، جن کے اندر بہت کچھ خوبیاں تھیں، لیکن ایسے لوگ بھی زلف شب فراق کے پیچاک ہو گئے۔ یعنی ایسے لوگ بھی اندھیرے میں کھو گئے، ایسے لوگ بھی گمنام ہو گئے، کیونکہ ان کو صحیح راستہ نہیں ملا، صحیح حوصلہ نہیں ملا، اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوائے شام کے نمناک ہو گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہوائے شام، یعنی شام کی ہوا جب بھی کسی غریب کے پاس سے گزری اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کو دیکھا، تو شام کی جو ہوا ہے اس کے لہجے بھی نمناک ہو گئے۔ یعنی شام کی ہوا بھی اداس ہو گئی کہ میں تو چل رہی ہوں، لیکن میرے چلنے سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سکون نہیں پاتے ہیں، جن کو ہوا کا انتظار نہیں رہتا، جن کے سامنے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ غزل ہے عرفان صدیقی کی غزل، عرفان صدیقی کا کلام۔ دستے عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے، گہرے سمندروں میں سفر بھی اسی کا ہے۔ دست مانے ہاتھ، عصا مانے لاٹھی، معجزہ جانتے ہی ہیں۔ معجزہ کہتے ہیں کرامت اگر ہو، ولیوں کے ذریعے اگر کوئی عجوبہ ہو جائے تو کرامت کہیں گے، نبیوں کے ذریعے جو عجوبہ ہو اس کو معجزہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دستے عصائے معجزہ گر بھی اسی کا ہے۔ یہ لاٹھی جو ہے جس سے بہت سارے معجزے ہوا کرتے ہیں، یہ معجزے کون کراتا ہے؟ یہ معجزہ خدا ہی کراتا ہے۔ اسی کا ہے مطلب خدا کا ہے۔
تو دنیا میں جو معجزے ہوا کرتے ہیں، دنیا میں جو کمال ہوا کرتے ہیں، یہ کمال خدائے پاک ہی کراتا ہے۔ گہرے سمندروں میں سفر بھی اسی کا ہے۔ گہرے سمندروں کی طرف جو سفر کرتا ہے، یہ سفر کون کرتا ہے؟ یہ سفر بھی خدا ہی کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں، تیرا یقین سچ ہے میری چشم اعتبار، سب کچھ فصیل شب کے ادھر بھی اسی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے میری آنکھ، تو جو چیز دیکھ رہی ہے، جس پر تجھے یقین ہے، وہ بالکل سچ ہے، لیکن جو تو نہیں دیکھ رہی ہے، فصیل کہتے ہیں گھیراؤ، فصیل کہتے ہیں چار دیواری، فصیل کہتے ہیں باؤنڈری، فصیل کہتے ہیں اونچی دیوار، فصیل کہتے ہیں شہر کو گھیرنے والی جو دیواریں ہوتی ہیں اس کو، جیسے وال آف چائنا، وہ چائنا کی فصیل ہے۔ سب کچھ فصیل شب کے ادھر بھی اسی کا ہے، یعنی دن کا جو حصہ ہے وہ تو ہم دیکھ ہی لیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ بھی خدائے پاک کا ہی ہے۔ یعنی جو کچھ ہم کو نظر آیا وہ بھی خدائے پاک کا ہے، اور جو کچھ ہم کو نظر نہیں آتا ہے وہ بھی خدائے پاک کا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، بس اپنا اپنا فرض ادا کر رہے ہیں لوگ، ورنہ ثنا بھی اس کی ہے، سر بھی اسی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں دنیا میں جو لوگ ہیں سب بس اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ ثنا بھی اسی کے ہے، یعنی برچھی بھی اسی کی ہے، دنیا میں تلوار بھی اسی کے ہیں، بندوق بھی اسی کا ہے، یہ سب کچھ اسی کے ہیں، اور یہ سر جس پر برچھیاں چلتی ہیں، جس پر تلوار چلتی ہے، یہ سر بھی اسی کا ہے، یعنی تلوار بھی اس کی ہے، سر بھی اس کا ہے۔ بس لوگ اپنے اپنے ڈرامے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ تیغ ستم کو جس نے عطا کی ہیں مہلتیں، فریاد کشتگاہ میں اثر بھی اسی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ستم کا جو تلوار ہے، تیغ مانے تلوار، ستم کی جو تلوار ہے، اس کو جو مہلتیں دی گئی ہیں، وہ مہلتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ پاک نے ہی مہلتیں دی ہیں۔ یعنی کوئی ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، تو اس ظلم کرنے والے کو اللہ پاک نے کچھ دیر کے لیے روک دیا ہے کہ ابھی ظلم مت کرو۔ فریاد کشتگاہ میں اثر بھی اسی کا ہے۔ اور جو لوگ فریاد کر رہے ہیں، جو لوگ تڑپ رہے ہیں، وہ لوگ جو فریاد کر رہے ہیں، اس فریاد میں اثر بھی اسی کا ہے۔ یعنی لوگوں کی دعاؤں میں بھی خدا ہی اثر دیتا ہے، اور خدا ہی کسی کو طاقت دیتا ہے کہ وہ جائے اور کسی کے ساتھ کچھ کرے۔ منظر میں جتنے رنگ ہیں نہ رنگ اسی کے ہیں، حیرانیوں میں ذوق نظر بھی اسی کا ہے۔ کہنے کہ ہمارے سامنے جو بھی منظر ہیں، جو بھی عجوبے ہیں، یہ الگ الگ طرح کے جو مناظر ہیں، یہ سب مناظر ہیں، یہ سب اسی کے ہیں۔ یعنی یہ پھول ہیں، یہ پھول اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پہاڑیاں، یہ چشمے، یہ ندی، تالاب، یہ گھاٹیاں، یہ ساری چیزیں خدائے پاک کی ہی ہیں، اور حیرانیوں میں ذوق نظر بھی اسی کا ہے۔ اور میری آنکھیں جو اس کو دیکھ کے حیران ہوتی ہے، یہ حیران ہونے کا جو ذوق ہے، یہ بھی خدائے پاک کا ہی دیا ہوا ہے۔ یعنی منظر بھی خدا کا، اور میرے حیران ہونے کا جو انداز ہے، وہ انداز بھی خدا کا ہی دیا ہوا ہے۔ مجرم ہوں اور خراب جام امان نہیں، اب میں کہاں چھپوں کہ یہ گھر بھی اسی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں مجرم ہوں اور مجھے امان نہیں ہے، مجھے کہیں بھی سکون نہیں ہے، مجھے خراب اپنی جان کو کہتے ہیں، خرابہ کہتے ہیں ویران گھر۔ یعنی اب میں مجرم ہوں، مجھے اپنے جسم میں ہی سکون نہیں مل رہا ہے، میں کہاں چھپوں؟ میرا دل بھی اسی کا ہے، میری جان بھی اسی کی ہے، میں اسی کا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں کہ میں کہاں جاؤں، کہاں جا کر چھپوں۔ خود کو چراغ راہ گزر جانتا ہوں میں، لیکن چراغ راہ گزر بھی اسی کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میں راستے کا ایک چراغ ہوں، اور یہی سمجھ رہا ہوں کہ میں راستے کا ایک چراغ ہوں، لیکن میں راستے کا چراغ نہیں ہوں، یہ راستے کا چراغ اسی کا ہے، یعنی میں نہیں ہوں، یا یہاں پر کہا گیا اس کا ہے، یعنی یہ اس کا، یعنی میں بھی اپنا نہیں ہوں، میں بھی خدائے پاک کا ہوں۔ دوسری غزل دیکھیں ان کی، اور یہ آخری غزل ہے اس ویڈیو کی۔ کام اس شکوہ تنہائی سے کیا چلتا ہے، تو اکیلا ہے کہ دنیا سے جدا چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی تنہائی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میں بالکل اکیلا ہوں، تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں تو اکیلا ہے کہ دنیا سے جدا چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تم ہی تو اکیلے نہیں ہو،
تمہاری طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو تنہائیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس بات کا شکوہ مت کرو کہ تم اکیلے ہو، تمہاری طرح بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ رنگ آسان ہے، پہچان لیے جاتے ہیں، دیکھنے سے کہیں خوشبو کا پتہ چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رنگ جو ہوتے ہیں نا وہ پہچان لیے جاتے ہیں، یعنی گلاب کا رنگ گلابی ہوتا ہے، یہ پہچان لیے جاتے ہیں، دور سے ہی ہم دیکھ کے کہہ سکتے ہیں وہ گلابی رنگ ہے۔ لیکن خوشبو جو ہوتی ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، خوشبو کی پہچان نہیں ہو سکتی، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اشارہ ان کا ہے کہ لوگ اپنی صورت کی وجہ سے پہچان تو لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کیا خوبی ہے، ان کی فطرت کیسی ہے، یہ جاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہر اٹھے کوئی دل میں تو کنارے لگ جائیں، یہ سمندر ہے یہاں حکم ہوا چلتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اگر کوئی لہر اٹھتی ہے تو بہت ساری چیزیں کنارے لگ جاتی ہیں۔ لہر اٹھے کوئی دل میں تو کنارے لگ جائیں، یعنی دل کے اندر جو لہر اٹھتی ہے تو ہم کنارے کی طرف لگ جاتے ہیں، کیونکہ یہ سمندر ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک سمندر ہے۔ یہاں میرا کچھ نہیں چلتا، یہاں ہوا کا حکم چلتا ہے۔ ہوا جس طرف کی ہوتی ہے ہم اسی کے مخالف چلے جاتے ہیں۔ ہوا پورب سے چلتی ہے تو ہم پچھم میں چلے جاتے ہیں، یعنی میرے دل پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح کا جذبہ ہوتا ہے، جس طرح کی یادیں اٹھتی ہیں دل میں، ہم اسی کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ پاؤں میں خاک کی زنجیر پڑی ہے کب سے، ہم کہاں چلتے ہیں نقش کف پا چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاؤں میں مٹی کی زنجیر پڑی ہوئی ہے، ہم کہاں چلتے ہیں نقش کف پا، یعنی میرے پاؤں کا نشان۔ ہم کہاں چلتے ہیں؟ یہ میرے پاؤں کا نشان چل رہا ہے، یعنی ہم اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دنیا اپنی طرح گول گول گھوم رہی ہے، تو ہم چل نہیں رہے ہیں۔ ہمارے پاؤں کے جو نشان ہیں وہ چل رہے ہیں، ہم تو ایک زمانے سے اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ شہر در شہر رواں ہے میری فریاد کی گونج، مجھ سے آگے میرا رہوار صدا چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شہر در شہر، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک میری فریاد کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ مجھ سے آگے، یعنی میری آواز مجھ سے بھی بہت آگے چلتی ہے، میری آواز مجھ سے بہت آگے نکل جاتی ہے، تب میں بہت پیچھے سے آتا ہوں، یعنی کہ میری گونج، میری فریاد ہے وہ مجھ سے پہلے کہیں اور پہنچ جاتی ہے۔ اس خرابے میں بھی ہو جائے گی دنیا آباد، ایک معمورہ پسے سیلے بلا چلتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا ایک سسٹم ہے، دنیا کا ایک قانون ہے کہ سب کو ایک دن کھنڈر بن جانا ہے، سب کو ایک دن ٹوٹ جانا ہے، بکھر جانا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسی دنیا کو آباد ہونا ہے۔ ایک گھر ہے، وہ گھر بنایا گیا، بڑی امید سے بنایا گیا، وہ گھر کھنڈر بن گیا، ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد وہ جگہ خالی نہیں رہتی، پھر وہاں کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی گھر پھر دوبارہ تعمیر ہو جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس خرابے میں بھی ہو جائے گی دنیا آباد۔ اس میں یاد رکھیں، اس میں مقطع نہیں ہے، مقطع آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرے۔ اس میں شاعر نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، اس لیے اس کو مقطع نہیں کہیں گے، اس کو آخری شعر کہیں گے۔ اس خرابے میں بھی ہو جائے گی دنیا آباد، کرے دنیا کا یہی سسٹم ہے، یہ کھنڈر ہے، یہ ویران جگہ ہے، یہاں بھی ایک دن ایک دنیا آباد ہو جائے گی، کیونکہ ایک زمانے سے دنیا میں یہی ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ آج کی جو ویڈیو تھی بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھایا، جبکہ ایک ایک شعر میں کم سے کم 5 منٹ لگ سکتے تھے، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا ہی میں نے آپ کو دیا۔ اگر کوئی شعر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور ہاں، ہر رات 8 بجے لائیو ہوتے ہیں ہم لوگ، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جیتے رہیں، ہنستے رہیں۔ اللہ حافظ۔